बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर फाकिदार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। अच्छी अच्छी खबरें आने वाली हैं। बज़ाहिर तो ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा मायूसी है, आप लोग भी मायूस हैं क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब की जिस तरीके से रियासती और हुकूमती सतह पर वापसी हो रही है उसके बाद आप काफ़ी डिप्रेस हैं, मुझे मालूम है, अंदाज़ा है। लेकिन डिप्रेस बिल्कुल ना हो और बिल्कुल फ्री हो जाए, रिलैक्स हो जाए। अच्छी खबरें आएंगी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि ये स्याहरात जो है वो बिल आखिर ख़त्म होने वाली है और ये ख़त्म होकर रहेगी। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज जो है वो एक बहुत ही इस्लामी टच दे रही है और मजहबी टच दे रही है और जज्बात से खूब फ़ायदा उठा रही है कि जो जलसे में जाएगा उसको क्या मिलेगा, उसको मिलेगा जन्नत का टिकट और उम्रे के टिकट दिए जा रहे हैं और जन्नत के टिकट कटवाए जा रहे हैं। 1 to 5 हुंडा दिया जा रहा है, बिरयानी दी जा रही है, पता नहीं क्या क्या तोहफ़े दिए जा रहे हैं। तो ये तो खैर होता रहता है। इसको वो चांद रात कह रहे हैं। जो आज रात गुजर गई इसको उन्होंने कहा ये चांद रात है और आज का दिन जो है यानी कि जलसा जो है उसको वो कह रहे हैं ये ईद है। ईद तो वैसे इस्लामी शार है और सिर्फ 2 ईदें हम मनाते हैं, ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र। ये 2 ईद हैं, इसके अलावा हमारा कोई त्यौहार नहीं है। लेकिन वो इसको ईद के बराबर करार दे रहे हैं। ज़ाहिर है जो जन्नत का टिकट दे सकते हैं वो अपने जलसे को ईद और बल्कि खुदा ना खास्ता इसको कोई और बड़ा मजहबी त्यौहार ना करार दे दें और इसको बड़ा कोई मजहबी इज्तिमा ना करार दे दें। खैर ये उनकी मर्जी है और वो ज़ाहिर है उन्होंने लोगों को खींचना है, अट्रैक्ट करना है क्योंकि लोग आ नहीं रहे और बड़े मज़े के वहाँ पे तबसरे हो रहे हैं। सूरत हाल ये है कि 2 तरह के सिनेरियोज हैं। एक तरफ है जलसा और नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल बकौल शेख अफजल मरवा साहब के, ये तो बढ़ गया। और उसके बाद दूसरा सिनेरियो वो है शेख रशीद साहब का और शेख रशीद साहब वाकई लड़ गए हैं और जैसे जलसा बढ़ गया शेख रशीद साहब लड़ गया और उन्होंने वाकई ये साबित कर दिया है कि शेख रशीद साहब वाकई असली भी हैं और नस्ली भी हैं और उन्होंने कल जो कुछ कल उन्होंने कर दिया बहुत ही तरीके और सलीके से जो कुछ वो कर गए हैं उसके बाद पीछे कुछ बचा नहीं है। क्योंकि शेख रशीद साहब के इंटरव्यू की तरफ मैं आता हूँ, उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पूरा इंटरव्यू आप भी सुनिए, मैं आपको कुछ नुकात बताऊंगा, उसके बाद फिर आप सुनेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि शेख रशीद साहब ने कल इस तरीके से इनकी जड़ें काटी हैं बाकायदा तौर पे और जो सोच के वो इंटरव्यू रखा गया था वो सोच पूरी नहीं हुई, बल्कि सदाकत अब्बासी साहब और उस्मान डार साहब और फरूख हबीब साहब इनके बिल्कुल बरक्स शेख रशीद साहब जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरा रुख लेके आए हैं और उन्होंने न सिर्फ ये, ना ही उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ कोई बात की, ना ही उन्होंने इमरान खान साहब को किसी चीज़ का मुरद इल्ज़ाम ठहराया, ना 9 मई का ठहराया, ना किसी और चीज़ का ठहराया, ना ही उन्होंने फौज के साथ टकराव का जिम्मेदार इमरान खान साहब को ठहराया। बिल्कुल नहीं, उन्होंने बहुत बारीक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारी बातें वो कर गए हैं। अब जो बातें उन्होंने की हैं इसका मतलब क्या है? वो कहते हैं कि मैं 40 दिन का चिल्ला काट के आया हूं और मुझे वहां पे कोई परेशानी नहीं हुई। अब क्या वजह है कि वो इंटरव्यू वो रिकॉर्ड करके गए और एक हमारे दोस्त हैं उन्होंने एक करवाया व्लॉग करवाया। उन्होंने एक व्लॉग करवाया। व्लॉग में उन्होंने कहा कि उनको गिरेबान पकड़ से लेके आए, कॉलर से पकड़ा हुआ था, गिरेबान फटे हुए थे, बटन टूटे हुए थे, इस तरह का कोई सिनेरियो उन्होंने क्रिएट किया। फिर इंटरव्यू के दौरान उनके थप्पड़ भी कहा गया जी मारा जोर से क्योंकि वो बात नहीं कर रहे थे जो बात उनको कही जा रही थी। बहुत सारी चीज़ें हुई। तो ये सारी बातें करने की फिर क्या ज़रूरत थी? क्या वजह है? क्या शेख साहब वो कुछ नहीं कह गए जो कोई कहलवाना चाहिए था या कहलवाना चाहते थे? शेख साहब से फिर क्योंकि अगर वो ऐसा होता तो इंटरव्यू रोका जा सकता था। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि इसके बिल्कुल मेरी राय बिल्कुल इसके बिल्कुल बरक्स है क्योंकि शेख साहब ने न ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बुरा भला कहा, न ही उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिट बेंचों में जाके बैठने की बात की, ना ही उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करने की बात की। उन्होंने कहा कि मेरी एक सीट है, मैं कलम दुआत पे लड़ूंगा और मेरा हल्का यहाँ से यहाँ तक है, यही मेरी सियासत है। लेकिन मुझे मेरे ट्विटर ने मरवा दिया और मैं 9 मई की मजम्मत करता रहा और अगले कहते रहे कि आपकी मजम्मत नहीं पहुंची, तो पता नहीं क्यों नहीं पहुंची। तो बहुत सारी बातें जो हैं वो कह गए और उसके बाद जब 9 मई की बारी आई उनसे बार बार
یہ کوشش کی گئی کہ آپ 9 مئی کی کسی بھی طریقے سے 9 مئی کی جو پلانر ہیں وہ عمران خان صاحب کو قرار دلوا دیا جائے، کیونکہ یہی ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کی ذمہ داری عمران خان صاحب پہ ڈال دی جائے۔ تو عمران خان صاحب کے بجائے انہوں نے بہت ایک باریک بات کی ہے۔ انہوں نے کہا اس میں غیر سیاسی لوگ ملوث تھے، یہ غیر سیاسی لوگوں کا کام ہے، اور جس نے بھی یہ کیا ہے وہ خیر خواہ نہیں ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ ہر جمعے خطبے میں 9 مئی کی مذمت کرنی چاہیے۔ اب یہ بہت بڑی بات وہ کہہ گئے، کیونکہ پولیٹیکل پلیئر ہیں، بہت 70 سال کے وہ ان کی عمر ہے، اور بہت سب سے سینئر موسٹ پارلیمنٹیرینز ہیں وہ، جو کبھی بھی نہیں ہارے، اور تھرو آؤٹ 85 سے آج تک وہ اسمبلی میں موجود ہیں اور کیبنٹ میں رہے، اور انہوں نے ایک اچھی اننگز کھیلی۔ پرو اسٹیبلشمنٹ سمجھے جاتے ہیں، اور نہ صرف پرو اسٹیبلشمنٹ سمجھے جاتے ہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے یہ جتنے بھی اس وقت پولیٹیکل پلیئرز نظر آ رہے ہیں ان کے بارے میں بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ گیٹ نمبر 4 کی پیداوار وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو اس لیے شیخ صاحب نے 9 مئی کے حوالے سے بھی بالکل صاف صاف بتا دیا کہ عمران خان صاحب کے یہ ذہن کی کوئی اختراع نہیں تھی، نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب فوج سے تصادم نہیں چاہتے، اسٹیبلشمنٹ سے تصادم نہیں چاہتے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں یا جنہوں نے عمران خان صاحب کے ذہن کو پراگندہ کیا، اور وہ یہ باتیں کرتے تھے کہ عاصم منیر صاحب کے بارے میں، آرمی چیف کے بارے میں، تو یہ سب کچھ وہ کرتے تھے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ سارے کے سارے پہلے فیز میں ہی وہ عمران خان صاحب کو چھوڑ کر جا چکے تھے، اور ان کا کام ہی یہ تھا کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان اور فوج کی لڑائی کروائی جائے، جو کہ ابھی تک نہیں ہوئی۔ میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ عمران خان اور فوج کی، عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی کوئی لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی کروائی جاتی ہے، کروائی جا رہی ہے، اور کمیونیکیشن گیپ سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا شیخ صاحب نے ایک تو بات کر دی کہ 9 مئی کے حوالے سے کہ جو بے گناہ ہیں وہ بھی، اور جن سے غلطی ہوئی ہے وہ بھی، میں عام معافی کا اعلان کرواؤں گا، اور یہ چیپٹر بھی کلوز ہوگا۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نواز کے لیے، جو کہ چاند رات، جس کو وہ چاند رات کہہ رہے ہیں، ان کے لیے یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ اور اگر شیخ صاحب ایک 40 دن کے چلے میں، اگر واقعتاً 40 دن کا چلہ صحیح طور پہ کاٹ لیا جائے تو میرا خیال ہے اس میں انسان میں تبدیلیاں آتی ہیں اور بہت کچھ حاصل کر کے آتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے بڑے کلیئرلی یہ کہہ دیا اور بتا دیا کہ اصل فساد کہاں ہے۔ تو شیخ صاحب نے واقعی اپنا حق ادا کیا، اپنا تجربہ، اور چودھری پرویز الہی صاحب کے بعد شیخ رشید صاحب دوسرے جو سینئر سیزنڈ پولیٹیشین نکلے کہ جنہوں نے اپنی عاقبت خراب نہیں کی، اپنی عمر کا آخری حصہ برباد نہیں کیا، بلکہ انہوں نے صحبتیں برداشت کی، اور صحبتیں برداشت کر کے اور اپنی بات بھی کہہ گئے، کیونکہ بہت کوشش کی گئی لیکن وہ نہیں آئے۔ کسی بھی ذمے، کسی بھی الزام کا معاملہ، کسی بھی جرم، کسی بھی الزام، کسی بھی غلط واقعے کی ذمہ داری انہوں نے عمران خان پر عائد نہیں کی۔ تو ایک ظاہر ہے ان سے ایک غلط 2-4 باتیں انہوں نے کی جو کہ درست ہیں، کیونکہ کچھ ایسے پلیئرز تھے جو کہ باجوہ اینڈ کمپنی کے پلیئرز تھے، کچھ نون لیگ کے پلیئرز تھے جو ان کا کھیل کھیل رہے تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر رہ کے کھیل رہے تھے۔ عمران خان صاحب کو یہ کہہ رہے تھے، ظاہر ہے لیڈر گلی بازاروں میں نہیں پھرتا، اور ان کے جو آنکھ کان ہیں اس کی کابینہ ہی ہوتی ہے، اور اگر کابینہ ہی کلٹیویٹ ہو جائے یا کمپرومائز ہو جائے یا فلور کراس کر لے تو پھر کچھ کہہ نہیں سکتے۔ تو اس لیے جو ابتدا میں جو عمران خان صاحب کے ساتھیوں نے جنہوں نے چھوڑا، اور بغیر کسی جبر کے چھوڑا، بغیر کسی مصیبت کے چھوڑا، وہ واقعتاً ان میں علی زیدی ہیں، ان میں عمران اسماعیل ہیں، ایسے لوگ، اسد عمر صاحب سائڈ پہ ہو گئے۔ تو یہ جو لوگ، اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ، محمود مولوی ہیں، یہ جو جتنے بھی لوگ گئے چھوڑ کر، وہ واقعتاً ایسے لوگ تھے کہ جو نہ جاتے تو زیادہ بہتر تھا، اور وہ تھوڑا سا بھی برداشت کر لیتے تو اچھا نتیجہ نکل سکتا تھا، کیونکہ وہ لوگ تھے جو کہ عمران خان صاحب کو ہر وقت یہ کہتے تھے کہ جناب فکر نہ کریں، سب کچھ ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے ایک اور بات بھی کی، شیخ رشید صاحب نے، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے ارد گرد کچھ ایسے لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ فوج کے اندر ہمارے کچھ ایسے لوگ ہیں فوج کے اندر جو ہمیں سپورٹ کریں گے۔ تو یہ جو بات ہے، یہ اصل معاملہ ہی یہی یہاں گھوم رہا ہے۔ اس کی وجہ میں پچھلے ولاگ میں بھی بتا چکا ہوں۔ اصل جھگڑا ہی یہ ہے کہ فوج کے اندر کون لوگ تھے، اور پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں کو جو
وہ کہہ رہے تھے، تو وہ چین جو ہے وہ صرف ان کو پکڑ لیا جائے تو بہت اچھی طرح پتہ چل جائے گا کہ وہ کون لوگ تھے، اور یہ دونوں طرف کی صفائی ہو رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے اندر کی بھی اور فوج کے اندر کی بھی، دونوں طرف سے بیک وقت صفائی ہو سکتی ہے جو یہ کھیل کھیل رہے تھے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ 9 مئی کی پوری حقیقت چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کی ٹیبل پر موجود ہے کہ وہ سارا واقعہ کیسے ہوا، اور پھر اس میں ظاہر ہے اب جو کچھ آگے کیسے بڑھنا ہے، میں ظاہر ہے ہمارا یہ میرا ایک پرنسپل سٹانس ہے کہ کسی بھی ادارے کے اندر نہیں جانا، ادارے سے باہر رہ کے اپنی بات کرنی ہے تو وہ ان کا ہے جی ہیڈک ہے اور ان کی ڈومین ہے، وہ کیا کرتے ہیں یہ ان کا کام ہے کہ اپنے ادارے میں کیا معاملات کیسے کرنے ہیں، تو اس لیے یہ چیز ضرور رکھنی چاہیے۔ عاصم منیر صاحب اور عمران خان صاحب کے بارے میں جو تھا وہ میں پچھلے ولاگ میں بتا چکا ہوں، ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، جو مسلم لیگ نواز کا جلسہ ہے، مسلم لیگ نواز کا جلسہ واقعی شیخ رشید صاحب واقعی لڑ گئے اور انہوں نے پورا انٹرویو جو ہے وہ اس طریقے سے دیا کہ پورے کے پورے بیانیے کا ستیہ ناش کر دیا ہے جو اس وقت بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی عمران خان صاحب کے خلاف۔ اب آتے ہیں اگلی بات جو ہے نون لیگ کا جو معاملہ ہے جی، جلسہ چل رہا ہے اور جلسے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور اس میں بریانی چل رہی ہے، دال چاول روٹی ککڑ شکڑ ہر چیز چل رہے ہیں اور بہترین وہاں پہ انتظام ہے، اور انتظام ٹیبل ایسے لگائے گئے ہیں جیسے شادیوں کے لگائے جاتے ہیں، بارات کے لگائے جاتے ہیں، ولیمے کے لگائے جاتے ہیں، ایک ٹیبل پہ آمنے سامنے کرسیاں اور درمیان میں ٹیبل، اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ یوں ہوگا تو جگہ زیادہ گھری جائے گی، ٹیبل ہوگا ٹیبل کے مطابق، تو اس لیے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1000 لوگوں کا بھی انتظام ہو تو بہت بڑی وہ تیار ہو جاتا ہے، پھیل جاتا ہے کہ پورے کا پورا جو بارات ہے وہ پوری پھیل جاتی ہے۔ اگر 1000 آدمی بہت ہوتا ہے تو ان کے جو ٹیبل لگے ہوتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے کوئی 10,000 لوگ آ چکے ہیں، اور وہ سارے کا سارا اس طریقے سے تیار کیا گیا۔ پھر جو روشنیاں اور بکھیری گئی ہیں اور جو لائٹنگ کی گئی ہے وہ بہت اس کو بھی اسی طرح سے رکھا گیا کہ چھوٹا سا بنا کے سٹیج اور اس کے آگے کرسیاں لگا کے اور اس کے پیچھے خالی جگہ کے بعد اوپر جو پیچھے برج ہے جو ٹرین اوپر جا رہی ہے، اورنج لائن ٹرین شاید ہوگی، تو اس کے اوپر بتیاں لگا دی گئی ہیں، تو ایک لانگ شاٹ جو بنے گا وہ بڑا زبردست ہوگا، تو اچھا ہے جی، ٹیکنیکلی اچھا کھیلنے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن ہو یہ رہا کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جھنڈا نون لیگ کا، ڈنڈا اسٹیبلشمنٹ کا اور نعرہ بھی ان کا، لیکن ووٹ جو ہم دیں گے جناب عمران خان کو، ہمارا ووٹ پاکستان تحریک انصاف کا ہے۔ ابھی میں سما پہ پروگرام سن رہا تھا، وہ فیلڈ میں گوال منڈی میں انہوں نے کیا تھا، تو وہاں پہ ووٹر سے پوچھا کہ ووٹ کس کو دیں گے، تو انہوں نے کہا ووٹ اس کو دیں گے جس کا نام لینے پر پابندی ہے، اور جس کا نام لیا جائے تو سیدھا بندہ جیل بھیج دیا جاتا ہے، لیکن ووٹ ہم پھر بھی دیں گے عمران خان کو۔ تو یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ پھر مریم صاحبہ نے ایک اور کام کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا پہ پابندی ہوگی، ہم خود فوٹیج ریلیز کریں گے اور ہم خود اپنے جلسے کے اندر کی صورتحال سے آگاہ کریں گے، لیکن اس کے باوجود لوگ پہنچ جاتے ہیں اور کس کو روکیں، کیونکہ جس کے پاس موبائل ہے وہ ریکارڈ کر سکتا ہے، وہ ریکارڈ کرتا ہے اور فوٹیج بھیج دیتا ہے۔ اب ایک اور آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ذرا غور سے سنیے گا، یہ بڑا دلچسپ ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک شہری ہیں زندہ دلانے لاہور اور زندہ دلانے پاکستانی، کیا فرماتے ہیں وہ سنیے جی۔ یہ بھائی نواز شریف کے نعرے لگا رہا ہے، پاکستان کا رہائشی ہے، اس کا حق ہے جس کے مرضی نعرے لگائے، ہم یہی تو چاہتے ہیں، ہمیں بھی لگانے دو، ہم یہی تو چاہتے ہیں، ہمیں بھی ہمارے بچوں کو بھی پی ٹی آئی کے پرچم لگا کر باہر نکلنے دو، ہم جب نکلتے ہیں ہمیں تمہارے لیے کڑیاں اور تمہارے لیے چاول کی دیگیں۔ تو یہ آپ نے سنا جی، بہت ہی زندہ دل تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے کڑیاں یعنی کہ ہتھ کڑیاں اور آپ کے لیے چاول کی دیگیں، تو ہمیں بھی نکلنے دیں، ہمارے بھی بچوں کو نکلنے دیں، ہمیں بھی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے نعرے لگانے دیں۔ تو یہ ایک ہے، تو یہ آواز سننی چاہیے، اور یہی ڈیموکریسی ہے، یہی جمہوریت ہے، یہی جمہوریت کا حسن ہے، یہ برداشت ہوگی۔ لوگوں کو خوش کریں، لوگوں کو خوش کریں گے تو آپ خوش ہوں گے میرے پیارے طاقتور لوگوں، ان کو خوش کریں، پاکستان کی عوام کو خوش کریں، کیونکہ پاکستان کی عوام سے ہی آپ کی طاقت ہے، اس کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے۔ نہیں، پاکستان کی عوام، جب عوام
سامنے آ جائے تو پھر کوئی طاقت نہیں رہتی، نہ میں اور نہ آپ نہ کوئی اور، پوری دنیا بھری پڑی ہے۔ آپ دیکھ لیں فلسطین میں، غزہ میں کیا صورتحال ہے، وہ ایک چھوٹا سا، ایک طرف پوری دنیا ہے، وہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے، نہتے ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن وہ ٹکرا رہے ہیں، جانیں دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ٹکرا رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ آگے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جبر نہیں برداشت کر سکتے، غلامی قبول نہیں کر سکتے، اپنی آزادی پہ قدغن نہیں لگوا سکتے۔ یہ ضرور سوچئے گا، یہی مقبوضہ وادی میں ہو رہا ہے ہمارے، ان چیزوں کو سوچیں، یہی افغانستان میں ہوا، ان چیزوں کو سوچیں، یہی عراق میں ہوا، یہ ذرا سوچیں، سوچنے والی باتیں ہیں، اس سے غور کریں گے تو بہت ساری اچھے نتائج نکلیں گے۔ لہٰذا یہ صورتحال ہے جناب، جلسہ کہاں ہے ابھی پتہ چل جائے گا، تو باقی کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ کچھ اور خبریں دیں گے، باقی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔